अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम आज के अखबारात की बड़ी और अहम खबरों को शामिल करेंगे और उस पर तज्ज़िया भी पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर जो सभी तमाम अखबारात में, बिलखुसूस उर्दू अखबारात में भी पहले सफ़े पर, वो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग से मुताल्लिक़ है। और इस बहरान को हल करने के लिए ईरान ने कुछ नई तजावीज़ दी हैं और इस दौरान ये भी इत्तलात हैं कि अब्बास इराक़ची जो है वो कल, बड़ी ख़बर ये है कि रूस पहुँचे और उन्होंने वहाँ के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाक़ात की और रूसी सदर ने तयख़ुन दिया कि इस अमन क़ायम करने में रूस पूरी मदद करेगा ईरान की। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले हुए हैं जिसमें 14 लोग जो है कल 14 अफराद शहीद होने की खबर आई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वाक़या है, अमेरिकी सदर जिस तकरीब में थे, सहाफ़ियों की तकरीब में जहाँ फायरिंग का वाक़या पेश है, उस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिकी सदर का कहना है कि मैं घबराया नहीं और ज़िंदगी को मैं समझता हूँ, और उनका एक बड़ा बयान भी आया है कि हम एक पागल दुनिया में रह रहे हैं। तो आखिर ये कौन सी पागल दुनिया है, इस पर बात करेंगे। वहीं बहुत सारी और भी ख़बरें हैं जिसमें बंगाल में दूसरे मरहले के इंतखाबात की मुहिम कल ख़त्म हुई और कल वहाँ चुनाव होंगे, और इसी तरीक़े से हिंद न्यूजीलैंड तिजारती मुआहदा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के जो 7 राज्यसभा के अरकान पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए थे, वो सरकारी तौर पर बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसी तरीके से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी बातचीत हुई है, इनकी रवाबित के ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे। एक बड़ी ख़बर वो ये है कि कश्मीर के एक बड़े जामिया सिराजुल उलूम मदरसे को गैर क़ानूनी करार दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक दीनी मदरसे को बुलडोज़ कर दिया गया है। मोहम्मद अज़रुद्दीन और कोदंडाराम, ये इन्होंने कल MLC की हैसियत से हलफ लिया है। दीगर खबरों पर भी बात करेंगे। बड़ी खबर की तरफ आते हैं। ईरान ने जो है बहरान को हल करने के लिए कुछ नई तजावीज़ रखी हैं। क्या मज़ीद बातचीत के इम्कानात रोशन हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ख़लीज की जो सूरत हाल है वो घंटों घंटों में बदल रही है। जैसा कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के जो दौरे हैं हालिया दिनों में, जो मुसलसिल पाकिस्तान, ओमान, फिर ओमान से फिर पाकिस्तान आए, फिर वहाँ से फिर रूस गए, फिर रूस से भी बड़ी ख़बर आई है। सेंट पीटर्सबर्ग जो एक रूस का एक बड़ा शहर है, वहाँ से आई है। तो ये क्या सूरत हाल है। फिर आपने हॉर्मुज़ के बारे में क्या तजावीज़ हैं, फिर न्यूक्लियर अफसूद के बारे में क्या तजावीज़ हैं, इस पर भी बात हुई। फिर अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है, फिर दीगर क्या रुकावटें हो रही हैं जंग बंदी के लिए, ये बहुत सी ख़बरें हैं जी, इस पर हम ये बात करेंगे। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, ज़ीक़ात की 10 तारीख़ है और 28 अप्रैल। नाज़रीन, ईरान, अब देखिए 28 फरवरी को जिस तरीके से अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर अचानक ईरान पर बिना किसी इश्तियाल के हमला किया था, और उसके बाद उनकी जो लीडरशिप थी, जो सफ़े अव्वल की लीडरशिप थी, उसको जो है ख़त्म कर दिया था। और ये समझा गया था कि 4 दिन की बात है, इससे सारे ईरान पर अपना एक नई रिजीम यानी नई हुकूमत पसंद की आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि ईरानियों ने पूरी तरीके से मुज़ाहिमत की। 42 दिन तक मुसलसिल जंग होती रही और उसमें ईरान ने ये साबित कर दिया कि वो बड़ी ताकत के सामने झुकने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ी सूरत हाल। उसके बाद पाकिस्तान की वसालत से पहला इजलास हुआ जिसमें अमरीकी वफ़द JD वैंस की क़यादत में था, और दूसरा ईरान की स्पीकर, असम्बली के स्पीकर, ईरान की जो है पार्लियामेंट के स्पीकर जो थे, उनकी क़यादत में जो वफ़द आया। तो खैर वो बातचीत नाकाम हुई। उसके बाद फिर जंग के आसार होने लगे, तो कहा कि 22 अप्रैल तक जंग बंदी होगी, लेकिन उसमें भी अब गैर मुन्ना मुद्दत की तौसीह दी गई ताकि फिर मीडिएशन में काम हो सकता है। अब ये मीडिएशन का सेकंड फेज़ शुरू हो रहा है। सेकंड फेज़ में ये कहा गया था कि अमेरिका से भी वफ़द आएगा, लेकिन अमेरिका से वफ़द तो नहीं आया, अलबत्ता ईरानी वफ़द आया, जो मेरी शब्द गुज़िश्ता दिनों हफ्ता दिन रहा पाकिस्तान से। फिर उस अपने प्रोग्राम के मुताबिक वो ओमान जाएगा, ओमान से फिर रूस जाएगा, ऐसा हुआ था। लेकिन जब ओमान में थे तो फिर एक नई तजवीज़ मीडिएटर ने, जो पाकिस्तानी मीडिएशन कर रहा है, उसने अमेरिका को अपने जो है जो फ़रीक़ है उनसे बात की, फिर कहा कि नई तजवीज़ ये है। तो उस नई तजवीज़ पर बात करने के लिए ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं अब्बास इराक़ची, वो फिर बजाय रूस जाने के पहले पाकिस्तान आ गए। फिर वो उस पर बात की, फिर अपनी नई तजावीज़ भी पेश की। अब देखिए, मैं देखता हूँ कि मामूली झगड़ों में भी जो फ़रीक़ किस तरीक़े से यानी
غیر لچکدار موقف کی وجہ سے بڑی مشکل ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، ثالثی کرنے والوں کے لیے. تو اب یہ تو خیر دو ملکوں کا معاملہ ہے، اور اس کے پیچھے ایک امن کا ایک بڑا دشمن اسرائیل بھی اس کے پیچھے پڑا، جو بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ صبر آزما یہ مذاکرات ہیں. تو اب وہ دوبارہ پاکستان آئے اور پاکستان میں چند گھنٹے گزار کے انہوں نے اپنی بات رکھ دی کہ ٹھیک ہے امریکہ کے شرائط آئے ہیں، اس پہ ہمارا یہ رد عمل ہے، آپ اس طریقے سے یہ بات کریں. اس کے بعد وہ روس گئے. روس کے سینٹ پیٹرز برگ سے جو خبر آئی ہے اس میں ولادیمیر پوٹین جو روس کے صدر ہیں ان کے ساتھ رات بات چیت ہوئی، پھر وزیر خارجہ کے ساتھ الگ بات چیت ہوئی، پھر دیگر جو ذمہ دار ہیں رشین رجیم کے اس کے ساتھ بات چیت ہوئی. تو پوٹین کے ساتھ جو بات چیت ہوئی وہ تو خیر جو سامنے جو بات پریس کو دی جاتی ہے وہی سامنے آئی، پس پردہ جو باتیں ہوئی وہ نہیں آتی ہیں. جی جو سامنے بات آئی ہے جس کی اخبار میں رپورٹ دی گئی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ امن کی کوششوں کے لیے ہم پوری طریقے سے ایران کے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیے 28 فروری یا اس سے پہلے بھی جو معاملات ہوئے ہمیشہ روس ایران کا ساتھ دیتا رہا، سفارتی سطح پر، مادی سطح پر، اور جو بھی جس سطح کی ضرورت پڑتی رہی ایران کا ساتھ ہمیشہ روس دیتا رہا. تو اب ایران کو کس طرح کے تیقنات دیے گئے، روس کی طرف سے کیا کیا معاملات ہوئی، جبکہ روس پہلے ہی ایک یوکرین کی جنگ میں جو اب 4 سال ہوتے جون میں الجھا ہوا ہے. تو اس کے باوجود وہ برابر طریقے سے ایران کی پوری طریقے سے مدد کرنا ہے، ہر سطح پر مدد کر رہا ہے. اور شاید جو امریکہ نے جو نئے فارمولے دیے ہیں بات چیت کے لیے پاکستان کے توسط سے، وہ شاید اس پر اس نے روس سے بات کی کہ اس پر کیا انجام ہونا چاہیے، روس برابر اس کے ساتھ تعاون کرے گا. یہ ایک خبر کے طور پر دی گئی. تو اب لوگوں کو بڑا انتظار ہے. اب جیسے جیسے یہ تاخیر ہوتی جا رہی ہے، اب دیکھیے جو کروڈ آئل کی جو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا. جب قیمتیں گرتی ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ کچھ آثار یعنی امن کے ہو رہے ہیں. دیکھیے 47 سے $52 تک جو ایک بیرل جاتا تھا اب 108 میں ہو گیا، چونکہ اب دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے. لیکن جب خریبیاں ہونے کی جب آثار ہوتے ہیں تو تیل کے دام ایک دم کم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اب 2-3 شرطیں جو خاص کر جس میں ابھی بات چیت ہو رہی ہے، ایک تو آبنائے ہرمز کا مستقبل ہے. اس کا مستقبل یہ ہے کہ امریکہ جو اب ناکہ بندی لگا چکا ہے دونوں سرحدوں پر، یعنی جو شمالی یہ معاف کیجیے گا جو مغربی اور مشرقی دو جو اس کے جو یعنی دروازے ہیں باب الداخلے ہیں اس کے، اس پر اس نے پیرا لگا دیا تو یہ ہٹا دیا جائے. ایران نے بھی کہا کہ ہاں آپ پیرا ہٹا دیجئے، ہم بھی اپنی طرف سے کھول دیں گے. تو یہ دوسری جہاں تک ہے یورانیم کی جہاں تک بات ہے، روس نے بھی تیقن دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اپنی حفاظت میں لیں گے، آپ ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ اس سلسلے میں جہاں بات کرنا ہے ہوں گے. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ لبنان کے بارے میں، لبنان کے مستقبل کو ایران اس جنگ سے جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے. تو یہ کئی ایک صورتیں ہیں. جی عمان کا جہاں تک سوال ہے، اب عمان کو اس نے ایک حقیقی دوست قرار دیا. حالانکہ عمان GCC کا ایک ملک ہے، اس پر بھی حملے ہوئے ہیں مارچ کے دوران میں، لیکن اب ان دونوں کے درمیان بڑا جو ہے تال میل ایران اور اس دوران اور اس دوران میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ وہ بھی عباس عراقچی کے رابطے میں آئے ہیں. گو کہ جنگ کے دوران مارچ کے مہینے میں جو تنصیبات سعودی عرب میں امریکی تنصیبات ہیں اس پر بھی حملے ہوئے، لیکن ابھی تو خیر وہاں بند ہو گئے، قطر میں بھی بند ہو گئے. اب تو خیر جنگ بندی جو بھی چل رہی ہے وہ الگ سوال ہے. تو اس طریقے سے پورے سیناریو میں یہ ہو گیا. اور اس دوران میں دیکھیے جو ہماری جو ترسیل ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہم شاید نہیں لکھ پا رہے کہ ہماری جو کروڈ آئل کی ترسیل ہے یا گیس کی ترسیل ہے یہ برابر افیکٹ ہو رہی ہے. جی شاید یہی وجہ ہے کہ تمام جو ہے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں تلنگانہ آندھرا میں پیٹرول پمپس پر قطاریں ہیں. گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل مصنوعی نہیں آپ تلنگانہ کی بات کر رہے ہیں، میں آندھرا میں دیکھ رہا تھا. آندھرا میں ٹرک کے لیے ڈیزل کے لیے 3 کلومیٹر کی یعنی ٹرک ٹھہرے ہوئے ہیں، 400 روپے لیٹر کو بھی دینے کو تیار ہے آندھرا میں، جبکہ الائنس گورنمنٹ ہے ان کی. بتا رہا ہوں خیر تلنگانہ میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. یعنی یہ لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں. اور آپ دیکھیے 2 دن کے بعد جب یہ الیکشن کے ڈیٹ ہو جائے گا 29 کو، اس کے بعد آپ تماشا دیکھیے قیمتیں بڑھیں گی اور تیل کی قیمتوں میں جو ہے تو یہ دھوکے میں رکھنے والے سرکار ہے، یہ عوام کو جو ہے نہیں. اور ان کے پاس جو اسٹاک پوزیشن ہے، میں دیکھ رہا تھا ساؤتھ کوریا ہم سے چھوٹا سا ملک ہے، ہماری ایک اسٹیٹ کے اتنا بھی نہیں ہے، اس نے 10 سال کا اسٹاک رکھا ہے اپنے پاس. تم جنگ لڑ لو کچھ بھی کر لو، میں 10 سال تک اپنے، حالانکہ وہ کوئی تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے. یعنی بتا رہا ہوں ہمارے پاس ٹھیک ہے
11 سے 15% تک تیل ہم خود پیدا کرتے ہیں چھوٹی سی تعداد میں، لیکن زیادہ تو 85% تو ہم باہر سے لاتے ہیں. تو یہ خیر ایک الگ سا، میں آپ نے روس کی طرف آ رہا ہوں. جی تو یہ اب جب یورپی یونین متاثر ہو رہا ہے تو کیا ہندوستان متاثر نہیں ہو سکتا؟ یورپی یونین مغرب کی طرف ہے، ہندوستان اور یہ برصغیر ہمارے مشرق کی طرف ہے. تو یہ چیزیں، تو اب یہ جو ہوگی، اگر یہ بات چیت کامیاب ہوگی تو ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو سپلائی چین ہے وہ بہت آسانی سے کھل جائے گی. جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک تقریب میں ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے، وہاں پر فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا، فوری طور پر برحج اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو ہتھیار بھی اس کے ضبط کر لیا گئے. کوئی ناگہانی جو ہے واقعات تو پیش نہیں آیا، لیکن اس حوالے سے جس طریقے سے ٹرمپ صاحب کا بیان آیا ہے کہ میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں اور زندگی کو سمجھتا ہوں، اور دنیا جو ہے ٹرمپ کے ذہنی توازن کے تعلق سے مشکوک نظر آتی ہے، وہیں ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاگل دنیا میں رہ رہے ہیں. کون پاگل ہے یہ کہنا فی الوقت تو ممکن نہیں ہے. البتہ ایک مشہور فلمی گیت ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ 70 کے دہے کا ہے، دنیا پاگل ہے یا پھر میں دیوانہ، بہت مشہور ہے گانا ہے. تو خیر جو لوگ 70s 80s میں جو فلموں کے شائقین یا گانوں کے شائقین، فلموں لوگ تو نہیں، بڑے گانوں سے بڑے محظوظ ہوتے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت ویسی ہے کہ وہ جو ہے دنیا پاگل ہے یا میں دیوانہ ہوں، یہ دونوں میں. خیر ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. ابھی حالانکہ اتنا بڑا حملہ ہوا، خیر وہ کیسا حملہ تھا، نمائشی تھا، نہیں تھا، کبھی اس کا نام دہشت گردی کے ساتھ جوڑا گیا کیا؟ بولی کہا کہ وہ جنونی تھا، عیسائی تھا، جنونی تھا. تو ٹیررسٹ ہونے کے لیے کوالیفیکیشن ضروری ہے، اس کا نام مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کی شبیہ مسلمان جیسی ہونی ضروری ہے. اس کو کہیں بھی کسی دنیا کے اخبار نے دہشت گرد حملہ نہیں لکھا، اس کو کہیں بھی ٹیررسٹ قرار نہیں دیا گیا. کہا کہ نہیں اس کی ہم نے پہچان کر لی، وہ ایک جو ہے ایلسن نام کا شخص ہے، انجینئرنگ گریجویٹ ہے، اور وہ عیسائی طبقے کا ہے، اور وہ ایک قسم کا ایک مقصد لے کر آیا تھا، فلاں تھا یہ تھا. لیکن کہیں بھی آپ ایک لفظ دیکھیں گے ٹیررسٹ کا لفظ، صرف ٹیررسٹ، کیونکہ وہ پیٹنٹ ہو چکا ہے. صرف مسلمان جب بھی کوئی ایک اپنی مزاحمت بھی کرتا ہے تو وہ دہشت گرد ہو جاتا ہے، خود ہندوستان کے اندر کہہ رہا ہوں میں. جی ابھی ہم نے بات کی تھی ایران، اسرائیل اور امریکہ بحران سے متعلق. اس میں سعودی عرب اور ایران سے متعلق جو خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ سعودی عرب سے بھی جو ہے بات چیت جاری ہے. شہزادہ فیصل بن فرحان سے غالباً جو ہے نا کل ایران کے وزیر خارجہ نے فون پر بات چیت کی ہے. دیکھیے یہ جو آبنائے ہرمز ہے، یہاں تمام کے مفادات ہیں جی، اور ایران نے یہ پہلے ہی کہہ دیا اپنے خلیجی کہ بھائی ہم لوگوں کے آپ کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے، لیکن آپ نے ہمارے دشمن کو بنا دی ہے، ان کے اڈے رکھے ہیں، ان کی تنصیبات ہیں، ہم ان کو نشانہ بنانے والے ہیں. یہ پہلے سے واضح کر دیا. لیکن کچھ تلخیاں بھی ہوئی بیچ میں، جب انہوں نے حملے کیے ان خلیجی ملکوں پر تو تلخیاں بڑھنے لگیں. تو اس دوران میں دیکھیے سعودی عرب نے رابطہ کیا، اور وہاں سے چیزیں ہیں. ویسے بھی خیر ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کا ہمارا مفاد مشترک ہے، وہاں بھی تیل کی ترسیل بند ہو چکی ہے، یہاں بھی تیل کی ترسیل بن چکی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ کل عمان میں یہی ہوا ہے کہ بھئی تمہارا بھی ساحل ہے، میرا بھی ساحل ہے، اور ہماری چیزوں کو متاثر ہو امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. امریکہ کیوں آیا یہاں؟ ہمارے تیل کی پیاس بجھانے کے لیے وہاں کیوں آیا؟ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں عربوں کو بھی یہ چیزوں سے یعنی واضح ہو رہا ہے کہ عرب بھی اب امریکہ کی دوستی کی قیمت چکا رہے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں پر وقت ہو چلا ہے کہ مختصر سے وقفے کا جائیے گا، نہیں لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. اس سے پہلے کہ ہم ملک کی خبروں کی جانب بڑھیں، ایک اور بین الاقوامی خبر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے ہند نیوزی لینڈ دونوں کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے پر جو دستخط ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہت 8,000 سے زائد اشیاء کو محصول سے پاک رسائی حاصل ہو سکتی ہے، ڈیوٹی فری جسے کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ ڈیل جو ہوئی ہے، جی ابھی دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہماری ٹریڈ ڈیل ابھی ڈیو ہے، ابھی تک چل رہی نہیں. جب سے ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ جنوری سے جو بھی ہمارے پاس مطلب ان کے اقتدار آنے کے بعد سے وہ نہیں ہوا. اب نیوزی لینڈ کے ساتھ ہماری ٹریڈ ڈیل ہوئی، برٹن کے ساتھ ہماری ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے. تو اب اس میں جو ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ٹیکس راحت ملنے سے ایک تو
یعنی ہماری جو تجارت ہے اس میں فروغ حاصل ہو سکتا ہے، ہمارے جو تاجر ہیں، ہمارے جو ایکسپورٹرز یا امپورٹرز ہیں ان کو فرق پڑتا ہے، اور عام کنزیومرز کو بھی اس کا مل رہا ہے. تو خیر نیوزی لینڈ تو ایک چھوٹا ملک ہے، اس کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے وہ اتنی بڑی وسیع نہیں ہے. تو خیر جو بھی ہو تو ایک اچھی شروعات ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کر لی ہے. مغرب بنگال میں دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم کا کل اختتام عمل میں آیا. سخت مہم سے کہا جا رہا ہے، اور کل یہاں چناؤ ہوں گے. دوسری طرف ممتا بنرجی کو جہاں کامیابی کا یقین ہے، وہیں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی بھی اوور کانفیڈنس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ حلف برداری تقریب کے لیے دوبارہ شرکت آئیں گے مغرب بنگال. ٹھیک ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن آپ امت شاہ کو بھول گئے. جی امت شاہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ جو سینٹرل فورسز ہیں وہ مزید 2 مہینے تک رہیں گی. جی 60 کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دیکھیے ان کے عزائم صحیح نہیں. ابھی کہیں بھی اگر الیکشن ہوتا ہے تو وہاں فورسز کو تشدد روکنے کرنے جو بھی انتظامات کے لیے ہوتے. پہلی مرتبہ آزادی کے بعد سے 52 سے اب تک جتنے بھی الیکشن ہوئے، کہیں بھی کسی ایک مقام پر 2.5 لاکھ سینٹرل فورسز نہیں. سینٹرل فورسز آتی رہی لیکن وہ لوکل پولیس، لوکل ایڈمنسٹریشن کی مدد کے لیے بالکل معمولی تعداد میں آتی ہیں. لیکن یہاں انہوں نے پورے ہندوستان سے فورس کو لا کے ڈمپ کر کے رکھ دیا ہے. اور عام طور پر یہ جو فورس آتی ہے وہ رزلٹ آنے کے بعد سے چلی جاتی ہے. عام طور پر رزلٹ تک رہتے ہیں، اس کے بعد حالات جیسے بھی ہو مقامی پولیس سنبھال لیتی ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم 60 دن تک رہیں گے، ہم وہاں سے ہٹیں گے نہیں، وہ لے کریں گے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اب رہی بات پرائم منسٹر کی. اب پرائم منسٹر یا ان کے جتنے بھی گلوکارس ہیں، گلوکار کا مطلب آپ سمجھ لیجئے گا، جی مختلف ریاستوں کے چیف منسٹرز وغیرہ، وہ گھوس پیٹا ہو گیا، مہا جنگل راج ہو گیا، گنڈوں کا راج ہو گیا، یعنی جتنا خوشامدی ہو گئی پورا اس طریقے سے، یعنی آپ کوئی چیز چھوڑی نہیں. مجھے وہ راجستھان کی تقریر یاد آتی 24 کے الیکشن میں، منگل ستر چھن لیں گے، بھینس چن لیں گے، 2 کمرے ہے تو 1 کمرہ چھین لیں گے، اور آپ ہاتھ دیکھتے رہیں گے نا، بس یہی ہے. جی تو یہ پوری طریقے سے جھوٹ پر مبنی. الیکشن کمیشن بھی بی جے پی کا فریق ساتھ یعنی اتحادی بن چکا ہے، عدلیہ بھی ویسی ہو گئی ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن بھی ویسی ہو گیا. اور آپ دیکھیے کسی ریاست میں اتنی تبدیلیاں نہیں ہوئی، کیونکہ جیسے الیکشن ہوتا ہے تو عہدیداروں کی تعیناتی، ٹرانسفرز وغیرہ، خدمات لینا پورا الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تقریباً 500 سول آفیسرس تبدیل کر دیے گئے، چیف سیکرٹری تبدیل کر دیا گیا، ڈی جی پی تبدیل کر دیا گیا، کمشنر پولیس تبدیل کر دیا گیا، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی. اتنی طاقت. اور یہی وجہ ہے کہہ رہے کہ اور آپ دیکھیے حالانکہ ایگزٹ پول پر پابندی ابھی تک نہیں رہتے، فیس بک پہ مختلف قسم کے جو ہے ایگزٹ پول ڈال دی جا رہے ہیں. حالانکہ کل الیکشن ہے کہ بی جے پی کو 180 آئیں گے، 170 آئیں گے، فلاں آئیں گے، یہ آئیں گے. یہ اس پر الیکشن کمیشن خاموش ہے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہا ہے. نہیں وہ کوئی انڈیویجول کی طرف سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو یہ بتا رہا ہے. تو پوری طریقے سے دیکھیے کیا ہوتا ہے. کل کلکتے میں 6 کلومیٹر طویل ممتا بنرجی کا جو بہت زبردست دیکھا، میں دیکھ رہا تھا اس کی ویڈیو پوری. کہ خیر وہ بیچاری اکیلی ناتوان چھوٹی سی خط کی عورت، ہوائی چپل پہنے، کاٹن کی چھوٹی ساڑی لپٹے، بس عوام کا جو ہے کر رہی تھی، اور بڑا زبردست مظاہرہ ہو رہا تھا. اور دوسری طرف ہمارے پرائم منسٹر وہ خیر وہ کس طریقے کی ویژول بتاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ٹی وی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اتنا دکھ رہا کہ اب یہاں تبدیلی ہو جائے گی. ارے بھائی آپ کون بول سکتے ہیں تبدیلی؟ جب تک الیکشن کا جو مرحلہ پورا نہیں ہوتا تب تک نہیں کہہ سکتے. لیکن کھلے عام تبدیلی کی طرف دکھ رہا، ایسا ہجوم ہے، ہجوم امت شاہ کے اوپر، ایسا ہجوم ہے پرائم منسٹر کے پاس، فلاں ہے، اب یہ تبدیلی ہو گئی، تبدیلی ہو جائے گی. یہ میڈیا کا جس طرح سے رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا کہنے میڈیا کو ہمارے. عام آدمی پارٹی کی جو 7 ارکان راجیہ سبھا کے پارٹی سے منحرف ہو کر بی جے پی میں شامل ہوئے تھے، اب انہیں جو ہے سرکاری طور پر ان کو بی جے پی کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور جس طریقے سے راجیہ سبھا کے صدر نشین ہیں سی پی رادھا کرشنن، انہوں نے جو ہے سرکاری طور پر ان کو قبول کر لیا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اب دیکھیے دستور کی کتاب ان کے ہاتھ میں ہے، سب ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ جو چاہے لکھ لیں گے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، کوئی نئی تعجب کی بات نہیں ہو رہی. دوسرا جہاں تک ہے کہ اگر یہ ضم ہو رہے تو کیا پارٹی ضم ہو رہی، یا پھر ان کو کیوں بی جے پی میں شامل کر دیا گیا؟ تو کئی ایک سوال ہے، کیا دستوری طور پر یہ اس طرح کا ہو سکتا ہے کیا؟
کئی ایک سوال ہیں، 10 MP تھے، اس میں 7 آپ نے شامل کر لیے، کہا کہ نہیں 2/3 ہو گیا لہٰذا ہم چلے تھے. تو یہ پورا BJP میں مرج ہو چکے ہیں، BJP کا حصہ بن چکے ہیں. لیکن دوسرا جو سوال ہے، کانگریس نے بھی ایک سوال اٹھایا، دیگر لوگوں نے بھی سوال اٹھایا کہ بھئی عام آدمی پارٹی ہے، کیا آپ نے جو 7 لوگ ہیں وہ عام لوگ ہیں، سب پونجی پتی مفاد پرست لوگ ہیں پورے کے پورے، چاہے راگھو چڈھا کے لیجیے، متل کی بات کیجیے، تمام سوائے ہربھجن سنگھ جو کرکٹر تھے، وہ تو خیر وہ بھی ایک عجیب قسم کا جو ہے نکلا وہ بھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے، اب دیکھیے ہر ایک کسی پہ 10 دن پہلے ED کا ریڈ ہوا، کسی پہ جو ہے 15 دن پہلے ایک CBI کا ریڈ ہوا، کسی پہ IT کا ریڈ ہوا، یہ سارے کے سارے دھلائی مشین میں چلے گئے. جی. تو اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے ایسے لوگوں کو کیوں دیا؟ یہ سمجھ کے دیا کہ بھئی ہمارے الیکشن کے لیے فنڈ کریں گے. آپ بھی اسی لائن پہ آ گئے، جبکہ آپ عام آدمی کو آپ جو ہے امپاور کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بجائے آپ نے امیروں کو امپاور کیا، اب امیر اپنا راستہ دیکھ لیا. تو یہ بات تو ہو گئی. کشمیر کے جامع سراج العلوم مدرسے کو غیر قانونی قرار دیا گیا، تو وہیں دوسری طرف UP میں بھی ایک دینی مدرسے کو کل بلڈوزر اس پر چلا دیا گیا. کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے UP اور اتراکھنڈ سے آپ وہاں کے دینک جاگرن، ایک دینک بھاسکر، ایک 2 بڑے اخبار ہیں وہاں کے، خاص کر بھاسکر تو بہت زیادہ لکھتا ہے اس کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی جو دلی میں رہتے ہیں، جو UP کور کرتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی دن ایک ایسی خبر نہیں جاتی کہ کہیں کسی جو ہے مسجد کو جو ہے بلڈوز کیا گیا، کسی مدرسے کو بلڈوز کیا گیا، کہیں کسی مسلم بستی کو بلڈوز کیا گیا. تو کوئی دن ایسا نہیں بتاتے وہ لوگ. تو سنت کبیر ضلع ہے اتر پردیش کا، تو وہاں سے ایک مشہور مدرسہ، وہاں اس کو کہا کہ نہیں اس کی تعمیر میں وہ ہے، جھول ہے، غیر قانونی ہے، لہٰذا اس کو ہم ڈیمالش کر دے رہے ہیں، کر دیے. یہ تو روز کی بات ہے. کوئی بڑا مدرسہ ہوتا تو ہمارے پاس خبر آتی ہوتی، کیونکہ UP سے چل کر آنا ہے نا خبر کو. حالانکہ خبر آپ نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر ہی یہاں سے خبر آنے کو، شمال سے جنوب میں خبر آنے کو اتنا وہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب رہی بات سراج العلوم، اب دیکھیے ساؤتھ کشمیر کا بہت بڑا خانقاہ جہاں بے شمار سینکڑوں نہیں ہزاروں بچوں جو تعلیم یافتہ ہیں، اب اس کو اللیگل قرار دیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کچھ ثبوت ہے اس کے پاس؟ نہیں. اب ڈال دیا اپن، اب آپ کورٹ میں جائیے، فلاں جائیے، کورٹ عدالتیں کس طریقے کی ہیں، جج صاحبان کس طریقے کے ہیں، یہ تو آپ بالکل واضح ہے. لہٰذا ان کو تعلیم سے محروم کر دو. یہ قوم کو پہلے ہی، اب دیکھیے جو بھی لوگ آگے پڑھ کے آگے بڑھنے اپنے مستقبل بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ تعلیم سے محروم ہو کر بالکل آپ کی حیثیت آپ کو سیاسی طور پر معذور کر دے رہے ہیں. جب آپ تعلیم پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو آپ جو ہے کچھ اپنے شعور کے بارے میں بات کریں گے، اپنے حق کے بارے میں بات کریں گے. لہٰذا آپ تعلیم سے محروم ہو جائیے. بس اس کے لیے یہ بھی ایک مشن ہے کہ کس طریقے سے. اب آپ دیکھیے اتراکھنڈ میں مدرسہ بورڈ کے نام سے پورا ختم کر دیا گیا. کہا کہ کوئی بھی ہم ان کے، یعنی حالانکہ دستور میں اقلیتوں کو ان کے نصاب کے مطابق تعلیم دلانے کا پورا دستوری حق حاصل ہے، لیکن وہاں دستور کون سن رہا ہے؟ دستور کی کتاب رکھی ہوئی ہے، خالی دستور پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. تو وہاں آپ دیکھیے پرسنل لا بورڈ کا ایک بڑا بیان آیا جی آج کے اخبار میں شائع ہوا ہے، جس میں خالد سیف اللہ رحمانی اور دیگر جو قائدین ان کے بیانات ہیں، اس کے دستخط کے بیانات ہیں. اس میں انہوں نے بڑی تشویش کی کہ بھئی اب ہماری جو دستور کی جو شرائط اس کے لحاظ سے ہم ہماری جو ہے اسکولز، ہمارے مدرسے، ہماری یونیورسٹیاں قائم کر سکتے ہیں، ہمارے نصاب کے مطابق کر سکتے ہیں، سرکار ان کو مسلمہ حیثیت دیتی رہی ہے. اب یہ نہیں ہم جو کریں گے وہی پڑھنا، ہم جو بولیں گے وہی پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے نارتھ کوریا اور ہمارے میں کوئی فرق اب شاید نہیں رہا. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار اختتامی مراحل میں ہے اور اہم خبر محمد اظہر الدین اور پروفیسر کودنڈارام کی حلف برداری سے متعلق ہے کہ جو ہے یہ دونوں نے جو ہے کل حلف لیا، اور جو سیاسی طور پر جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھی، خاص طور پہ محمد اظہر الدین کی وزارت کو لے کر، اب وہ تھم گئی ہیں. اور ان دونوں نے جو ہے چیف منسٹر سے بھی اور کانگریس اعلیٰ کمان سے اظہار تشکر کیا ہے. دیکھیے کرکٹر اظہر الدین ایک کامیاب کرکٹر، ایک کامیاب کیپٹن رہے، لیکن سیاست میں ان کی ہمیشہ سے اپس اینڈ ڈاؤنز رہا. سیاست میں ان کا ایک مرتبہ رکن پارلیمنٹ بھی رہے، دوسری مرتبہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہار بھی گئے، پھر یہاں بھی اسمبلی کا ایک الیکشن ہار گئے تھے. چونکہ یہاں دسمبر 2023 میں جو گورنمنٹ بنی اس میں کوئی مسلم نہیں تھا، تو ایک مسلم چہرے کی تلاش ہوئی. تو اب دیکھیے کافی عرصے کے بعد، تقریباً
18-20 مہینے کے بعد ان کو عقل آیا تو انہوں نے اظہرالدین کو لیا، جو کسی رکن ایوان کے کسی رکن نہیں تھے. اب ان کے لیے میعاد تھی کہ 6 مہینے کے اندر وہ کسی ایوان کے رکن بن جائیں. وہ 30 اپریل کو ڈیڈ لائن ختم ہونے والی تھی. تو اس سے پہلے گورنر کے کوٹے سے ان کی نامزدگی ہوئی ہے، ان کے ساتھ کوڈر رام کی بھی نامزدگی ہے جو عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. تو اب یہ دونوں کو جو ہے ہو گیا، اور کل دونوں نے حلف لے لیا بحث. تو ایک بڑا جو ایک قسم کی سین کریٹ ہو رہا تھا کہ کیا اظہرالدین پھر سے جو ہے استعفیٰ دیں گے. مجھے یاد ہے این ٹی راما راؤ کے دور میں ان کے فرزند تھے ہری کرشنا، ان کو منسٹر بنا دیا گیا اور وہ 6 مہینے کی مدت گزر گئی، ان کو ریزائن دینا پڑا تھا. تو میں بولا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پھر یہ بیچارے کو جو ہے بے عزت ہو کے نکلے گا. ایسا نہیں ہے، بے عزتی خیر کیا ہے، سیاسی قائدین کے لیے کیا ہوتی ہے، ہار جیت تو ان کے لیے ایک حصہ ہی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اب یہ اظہرالدین کا جو مستقبل تھا، لٹک رہا تھا، وہ ایک ان کا اطمینان ہو گیا اور وہ مکمل ایک وزیر کی حیثیت سے وہ اپنی خدمت اب اچھا دے سکتے ہیں. ایک آخری خبر، بریانی اور تربوز کے سمیت غذا سے کل 4 افراد کی جو ہے ممبئی میں موت ہوئی ہے. یہ واقعہ اخبارات میں بھی آیا ہے، سوشل میڈیا پر بھی کل سے جو ہے چل رہا ہے. اور آخر کیا وجہ ہے؟ کیا واقعی یہ سمیت غذا والا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کے پیچھے کوئی اور عوامل دکھ رہے ہیں. دیکھیے بمبئی کے پائدونی ایک بڑا علاقہ ہے، گنجان علاقہ ہے، وہاں ایک مسلم فیملی ہے، چاروں شوہر، بیوی اور 2 بچیاں. یہ چکن بریانی کھائے، دوسرے لوگ بھی کھائے تو خیر کچھ نہیں ہوا. یہ تربوز کھائے. اس کے بعد کیا تربوز افیکٹڈ تھا یا تربوز کس طریقے کا تھا تربوز کھانے سے تو میں نہیں سمجھتا، یا اس کے پیچھے کوئی ایسے عوامل تھے یا کوئی نہ کوئی چیز ہوں گی جس کی فورینسک جانچ کے لیے بھی کہا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ غذا میں سمیت تھی نہیں تھی، مگر اس کی وجہ سے کھان پان کے اوپر لوگوں میں تشویش ہو گئی. میں لوگوں میں کل ہی سن رہا تھا، ارے بھائی ایسا ہو گیا، سوشل میڈیا میں چونکہ چل رہا تھا، ارے تربوز کھانے سے ایسا ہوا، یہ ہوا، بیچارے تربوز بیچنے والوں کو مصیبت آ جائے گی، ارے کیا بھائی. تو یہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تربوز کھانے سے کچھ چیز ہوتی ہے وہ نہیں، ابھی تک تو ایسا نہیں کہا گیا، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ تھی ہوگی یا پھر کوئی اور چیز بھی انہوں نے کھائی تھی ہوگی جو اتفاقاً ایسا ہوا ہوگا، یا پھر کچھ آمدن کچھ ایسا تھا ہوگا. ابھی جب تک ہم تفصیلات نہیں آئیں اس کے اوپر ہم کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتے. لیکن ایک دکھ بھرا واقعہ ہے کہ ایک ہنستا کھیلتا خاندان، چلو دعوت میں جو ہے بریانی کھایا، پھر اس کے بعد تربوز، چلو گرمی ہے تربوز کھائیں گے کہہ کر بھی کھایا، لیکن وہ تربوز ان کا آخری نوالا ثابت ہو گیا. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج ہی اختتام ہونا چاہتا ہے. آخر میں جناب ماجد صاحب آپ مشکور ہیں کہ آج کے اخبارات کی تمام بڑی خبروں پر آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیتے رہیں. 4 TV نیوز. خدا حافظ.